बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान की भूख हड़ताल, धमकी कब होगी, पूरी कब होगी? अब ये धमकी है या इस पर अमल दरामद भी होगा, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूंगा। भूड मुकाव मुहिम, एक जज दी और मंजी पिछले अंदर हो गई, ये भी बड़ा अहम मसला है। और फिर तमाम जलसे मुंतवी, आमिर मुगल की जमानत, लिफाफा गवाही और गंडापुर की धमकी, डिजिटल दहशत गर्दी, ये मुल्क और रियासती अदारों के खिलाफ साजिश। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूंगा। पहले आपसे गुजारिश है कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में फिर फैसला किया गया कि डिजिटल दहशत गर्दी जो है ये कौमी अदारों के खिलाफ है और मुल्क को मिल्लत के खिलाफ है, और इसका मकसद नफाक, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। लिहाजा इसमें मुलव्वस किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। और अज़्म किया गया कि जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है वो वक्त की ज़रूरत है, इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और ये लाजमी होगा। फैसला सबके सामने आ गया, बाकायदा अखबारात की खबरों का उन्वान भी बन चुका कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये तो एलानिया जारी होता है उसके मुताबिक होता है, लेकिन जो उसकी असल बुनियाद जो फैसला हुआ वो मैंने आपको बताया। और इस इजलास में जो है वो 22 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल भी बनाने की मंजूरी दे दी गई, यानी प्रमोशन भी हो गई है और अब वो मेजर जनरल होंगे और फिर आइंदा के जो जनरल होंगे या सिपा सलार की लाइन में आएंगे वो सब इन्हीं में से होंगे, क्योंकि अब ये नए लोग भी आ रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं कि तमाम जलसे मनसूख और आमिर मुगल जो है उनकी जमानत होगी। आमिर मुगल को पेश किया गया था कि रिमांड दिया जाए 5 दिन के लिए, उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको एनओसी दिया गया था, पहले जलसे की इजाज़त बाबर सत्तार की अदालत से, उनका जाए तैयारी करें तो वो डीसी ऑफिस गए थे। क्यों गए थे, कैसे गए थे, किसी को नहीं पता, लेकिन वहां से उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। फिर उनको पेश किया गया अदालत में और कहा गया 5 दिन का रिमांड दे दें, लेकिन अदालत ने उनका रिमांड देने के बजाय उन्हें जुडिशल कर दिया। अब जब उनको पेश किया गया दोबारा तो उनकी जमानत हो गई, लेकिन जलसे जो था तमाम मुंतवी हो चुके हैं। गौहर खान, बैरिस्टर गौहर खान जो चेयरमैन है पीटीआई की, वो और उमर अयूब खान, इन्होंने ये ऐलान किया है कि मुहर्रमुल हराम की वजह से तमाम जलसे ऐसा लग रहा है जैसा अचानक मुहर्रमुल हराम आ गया, पहले से नहीं पता था कि आने वाला है। बहरहाल इसका वजूहात क्या है ये तो अल्लाह ही जाने, या पीटीआई जानती है या उनकी क़यादत जानती है, लेकिन फिलहाल तमाम जलसे मुलतवी कर दिए गए। इस्लामाबाद के जलसे में बहुत तनाज़ा मौजूद था, पुलिस ने धावा भी बोला, स्टेज बनाने की कोशिश भी की गई, पकड़ दकड़ भी हुई, लेकिन वो मामला जो है सीधे हो गए, क्योंकि अब तो खुद क़यादत ने कह दिया कि जलसे तमाम मुलतवी। अब बात आई है भूड मुकाव मुहिम और एक जज की मंजी पिछले अंदर कैसे हुई। वो जनाब हो गए तारिक महमूद आफरीदी साहब, जस्टिस तारिक महमूद आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उनके खिलाफ एक शहरी इरफान मदर साहब ने दरख्वास्त दी कि जनाब उनकी तो डिग्री जाली है LLB की, ये वकालत भी करते रहे, फिर ये जज भी बन गए हैं और अब ये इस लाइन में भी होंगे, इनका ख्याल होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन जाए। तो जनाब इनके पहले कागजात चेक करो। वो जनाब चेकिंग हो गई, कराची यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि जनाब ये जाली डिग्री है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हम 2 नंबर जारी नहीं करते, यानी रोल नंबर एक ही होता है तमाम सेमेस्टर, तमाम सालों का, पहला साल हो, दूसरा साल हो, जो भी है उसमें एक ही रोल नंबर होता है, तो वो नंबर इनके तब्दील हैं। फिर इनके नाम तब्दील हैं, कहीं तारिक महमूद लिखा हुआ है और वल्दियत लिखी है मोहम्मद अकरम, कहीं लिखी है वल्दियत काजी मोहम्मद अकरम। फिर पता लगा कि जी तस्वीर जो है वो भी चेंज है, कोई इम्तियाज नामी शख्स है उसकी तस्वीर है जहाँ इम्तिहान दिया गया, फिर उसके बाद वो तो मामला तो कोई गलत, बल्कि
جب چیکنگ کرائی گئی، جس نے شہری نے درخواست دی اسے تمام دستاویزات بھی ساتھ دے دیے کہ کراچی یونیورسٹی نے کہہ دیا کہ جناب یہ ڈگری جعلی ہے۔ اب شہری کا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی پورن مقام مہم کہ جو خود ناانصافی سے جعلی ڈگری کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ کسی کو انصاف کیا دے گا، اور اتنے سال سے مراعات لے رہا ہے جج کی اور فیصلے کر رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، تمام مراعات جرمانوں کے ساتھ واپس لی جائے اور اس کے خلاف 420 کا مقدمہ بھی بنایا جائے دھوکہ دہی کا۔ اب یہ تو سامنے آگئی بات، کاغذات اس نے دے دیے، معاملات ایک آدھ دن میں بالکل کلیئر ہو جائیں گے، یا خود وہ استعفیٰ دے دیں گے یا پھر کو، کیونکہ ریفرنس دے دیا گیا جوڈیشل کونسل میں۔ اب جوڈیشل کونسل میں جب آ گیا ریفرنس اور وہاں یہ ساری چیزیں بھی آ گئی اور یونیورسٹی نے بھی کنفرم کر دیا کہ بھائی کم 2 نمبر، تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ ابھی شہزاد ملک صاحب کی جان نہیں چھوٹی، وہ جو سپریم کورٹ میں آئے ہیں سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، کیونکہ ان کی بیٹی کی گاڑی کے نیچے، بلکہ سرکاری گاڑی کے نیچے ان کی بیٹی نے 2 نوجوانوں کو مار دیا تھا، تو اس کے والد رفاقت نے کیمپ لگایا ہوا تھا بکرتالی کیمپ، اس پہ پولیس نے دعویٰ بولا، لے گئے، لیکن بعد میں معاہدہ یہ طے ہوا کہ 10 دن کے اندر اندر وہ قاتل کو گرفتار کر لیں گے، یعنی ان کی بیٹی شانزہ ملک کی گرفتاری 10 دن کے اندر ممکن ہو رہی ہے۔ تمام ثبوت پیش کی جاتے ہیں، سی سی فوٹیج بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا اور دھمکیوں کی باتیں بھی آ گئی، تو امید ہے کہ شانزہ ملک گرفتار ہوں گی اور یہ معاملہ چلے گا، کیونکہ ان کا بھی ریفرنس جا چکا ہے اور یہاں بھی رفاقت صاحب جو ہے وہ لے گئے۔ لگتا ہی ہے کہ شہزاد ملک صاحب جو ہے نا، ان کے لیے یہ کہا جائے گا بن کھلے مرجھا گئے، کبھی سپریم کورٹ میں آئے تھے، کسی بینچ میں بیٹھے نہیں اور اس سے پہلے ان کو جانا پڑ گیا، کیونکہ جانا تو پڑے گا چاہے وہ استعفیٰ دے کے دیں یا ان کو جوڈیشل کونسل فارغ کر دے۔ یہ معاملات اس طرح تھی جناب۔ پورن مقام مہم جاری ہے اور ابھی مزید کس کے خلاف ہوتا ہے، کیا درخواست آتی ہے، یہ بھی آنے والے دن میں بتائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں لفافہ گواہی۔ پی ٹی آئی ان کے چاہنے والے پیارے ان کے، اور ہے بھی ایسا معاملہ کہ جرنلسٹوں کی بھی جو ہے نا وہ گروپنگ ہوئی ہوئی، تقسیم ہوئی ہے، کچھ بہت زیادہ حمایتی ہیں، وہ تو ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، کچھ بہت زیادہ مخالف ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ دوسرے جرنلسٹوں کو، تمام کو، چاہے وہ جتنے سال سے مرضی کام کرے، اسے لفافہ صحافی کہتے ہیں۔ اب لفافہ گواہی کی باری آ گئی، 190 ملین جس میں لفافہ دکھا کے گواہی کہا گیا تھا اس کو پاس کر دے، جو کچھ بھی اس میں، اور وہاں پہ موجود تھے وزیر اعظم سابق عمران خان اور انہیں تمام وزراء کی، تو اب وہاں گواہیاں رہ گئی ہیں 3 باقی، 30 تقریباً ہو چکی ہیں، 3 گواہیاں رہ گئی ہیں۔ ایک گواہی ہے پرویز خٹک، سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے اور سابق وفاقی وزیر اور کار خاص عمران خان، ان کی گواہی ہے۔ دوسرے ان کے پرنسپل سیکرٹری عمران خان کے اعظم خان، ان کی گواہی ہے۔ تیسرے ان کی عمران خان کی کابینہ کی وزیر زبیدہ جلال، ان تینوں کی رہتی ہیں، لیکن 2 کو ذرا سا سائڈ پہ رکھیں۔ پرویز خٹک نیڑے پہندا سی تو کے پی کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے دھمکی دی ہے کہ جناب پرویز ملک صاحب نے اگر گواہی دی اور انہیں کوشش کی گواہی دینے کی تو پھر یہ کے پی کے میں نہیں رہیں گے، پھر مطلب اسلام آبادی فلیٹ لے لو، کوٹھی لے لو، واپس نہ آنا، یعنی دھمکی دی انہوں نے کہ نہیں۔ اب دھمکی اس کو عدالت کیسے دیکھتی ہے، یہ تو بات کی بات ہے، اس نے بھی ریئیکٹ کرنا کہ وہ کسی گواہ کو روکنا، رکاوٹ ڈالنا، یہ بھی غلط ہے۔ دوسرا ایک سابق وزیر ہے، سابق وفاقی وزیر ہے، سابق وزیر اعلیٰ ہے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صوبے میں نہیں داخل ہونے دیں گے، جبکہ صوبے کے حالات کیا ہیں؟ صوبے کے حالات ہیں یہ کہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھتے لیے جا رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اور مجھے لیٹسٹ جو وہاں کی خبر آئی کے بی کے کی، وہاں تو یہ ہے کہ اگر کوہاٹ سے دائیں بائیں نکلیں یا سوات سے دائیں بائیں نکلیں تو جناب سڑکوں پہ ناکے لگے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے طالبان، اور وہ آپ سے بھتہ دیتے ہیں گزرنے کے لیے، آنے جانے کے لیے پیسے دیں، اس کے بغیر نہیں۔ وزیر اعلیٰ خود کہہ چکے کہ فصل کاٹنے کے لیے مجھے پیسے دینے پڑے، بھتہ دینے میں، تو پھر بھائی یہ کیڑی حکومت ہے کے پی کے دی؟ 10 سال سے آپ کی حکومت ہے اور اب بھی آپ کی حکومت ہے، 15واں سال شروع، مطلب 15واں کا ہو جائے گا ٹرن اوور، 30واں ٹرن اوور ہو جائے گا، تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ گورنر فیصل کنڈی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ وفاق کے نمائندے، لیکن زیادہ سی ایم صاحب کی، اور سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور صوبے کے معاملات کو دیکھ نہیں رہے، کہ یہاں تک کہ یہ اطلاع ملی ہے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کا اتنا مسئلہ ہے کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو دھماکے ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ، اور مخالفت ہو رہی ہے کہ عزم استحکام آپریشن نہیں کرنے دیں گے،
لیکن اس کے علاوہ جو معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ شادی تک کی تقریب میں بھی جہاں انتظامات شروع ہوتے ہیں وہاں بندہ پہنچ جاتا ہے کہ بھائی چھڑا حصہ دو، جہاں کسی کا ٹھیکہ اپروو ہوتا ہے وہاں بندہ پہنچ جاتا ہے کہ 10% ہمارا دے دو، اور اس کے علاوہ پھر ان کو دینا پڑتا. تو اس نے کیسے چلے گی حکومت؟ تو معاملات بہت گڑبڑ ہیں. لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپریشن عزم استحکام نہیں ہونے دیں گے، مخالفت کر رہے ہیں، مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں، باقی بھی مخالفت کر رہے ہیں. تو معاملات ابھی بھی افہام و تفہیم سے حل ہونے چاہیے. اب بات کرتے ہیں عمران خان کی دھمکی کا بھوک ہڑتال. انہوں نے کہا جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لہٰذا میں بھوک ہڑتال کروں گا، اور کس کے؟ قاضی فائز کے خلاف. کہ جو لوگ مجھے ملنے آنا چاہتے ہیں کہ میرے لوگ آئے باہر، پارٹی کے لوگ لیڈران آئے، 4 گھنٹے باہر کھڑے رہے، ملاقات نہیں کرنے دی گئی، میری سہولیات نہیں دی جا رہی، ہمیں عام ملنے کی اجازت دی جائے، بغیر رکاوٹ اجازت دی جائے. یعنی جو ہم کہیں وہ ہونا چاہیے، نہیں ہوگا تو پھر جناب بھوک ہڑتال. اب وہ کہہ رہے ہیں کب ہوگی بھوک ہڑتال، تو انہیں یہ بھی بتا دیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا عمران خان نے کہ پہلے میں مشاورت کروں گا اور پھر میں بھوک ہڑتال کروں گا. اور ان کے لیڈران کہہ رہے ہیں کہ اگر خان نے بھوک ہڑتال کی تو پھر ہم بھی پورے ملک میں بھوک ہڑتال کیمپ لگائیں گے، ہم بھی بھوک ہڑتال کریں گے. لیکن ابھی بھوک ہڑتال سمجھنے ٹل گئی، جیسے جلسے ٹل گئے محرم الحرام کے احترام میں کہہ لیں، محرم الحرام کی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے وہ ٹل گئے، ملتوی ہو گئے، اس لیے بھوک ہڑتال بھی ٹل گئی. لیکن عمران خان صاحب نے بغیر اے پی سی کی تاریخ کے، بغیر کسی دعوت کے اعلان کر دیا ہے کہ ملک کی خاطر ان کی پارٹی جو ہے اے پی سی میں شامل ہوگی. یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائے، وقت سے پہلے وہ کچھ سیکھ جائیں، سمجھ جائیں کہ سیاست میں کچھ دو کچھ لو ہوتا ہے، مل کے چلنا پڑتا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے، پارلیمنٹ سے باہر کچھ نہیں ہوتا. میں اکثر کہا کرتا ہوں موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع آپ کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.